तमाम होटल हमारे भरे हुए थे, तो स्वात मोटरवे के क़याम के बाद वहाँ पे भी लोग आना शुरू हो गए। तो बड़ा ज़रूरी था कि हम चतराल शंदूर शाहराह की भी तकमील करें। तो आज इसका आगाज़ हो गया है और ये आगाज़ है। इंशाअल्लाह आपसे हम वक्त मांगेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। इसके बाद चतराल गरम चश्मा का मंसूबा भी इसमें शामिल है। चतराल आयुन बम्बोरा प्रोजेक्ट वो भी इसके अंदर शामिल है। मैं ज़रा सा तफसीलात प्राइम मिनिस्टर साहब आप और कौम के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं, आपने अपनी पहली तकरीर में नए पाकिस्तान की कि इसको मदीना की तर्ज पे फलाही रियासत बनाना है, इस कमिटमेंट का इजहार किया और उसकी जो असास ठहरी, जो बुनियाद ठहरी, वो कानून की बालादस्ती, इंसाफ, एहसास और रहम। इसके ऊपर ये मुआशरे की तकमील हो सकती है, कमज़ोर तबका आगे जा सकता है, तब फलाही रियासत का क़याम हो सकता है। तो मैं इसकी चंद मिसालें एक एक करके जल्दी पेश करना चाहता हूँ, फिर मैं सड़कों की तफसीलात आज रखूँगा। आपको पता है पाकिस्तान में हमेशा चीनी महंगी होती थी, आटा महंगा होता था, बिजली महंगी होती थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। अभी पिछले हुकूमत में चीनी 140 रुपये केजी तक पहुँच गई थी, किलो तक पहुँच गई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं हुई, क्योंकि लोग समझते थे कि बड़ा ताकतवर माफिया है, ये हुकूमतें गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, इनको हाथ ना डाला जाए। लेकिन वो लोग हाथ नहीं डाल सकते थे जिनके अपने मफादात थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फैसला किया कि अगर गरीब को चीनी महंगी मिलती है तो गरीब क्यों इस माफिया की जेब भरे, अगर गंदम महंगा मिलता है तो क्यों इस माफिया का और गंदम चोरों के जो तिजोरिया है वो गरीब आवाम भरे। और उसके साथ बिजली के महंगे बिल, एक घर में एक पंखा एक बल्ब जलता है, लेकिन मुआहिदे आप ऐसे करो कि अगर मैं बिजली इस्तेमाल करूं ना करूं, आपने मेरे ऊपर ये बिल बेचने हैं और हर महीने हर साल महंगा करना है, और मैंने आपके, तो इसका कोई पूछने वाला नहीं था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि जो दो नहीं एक पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान, कि ताकतवर और गरीब के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा। तो शुगर माफिया के ऊपर, गंदम चोरों के ऊपर और जो बिजली के महंगे मंसूबे हुए थे उनकी तहकीकात प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, और उसका मकसद एक कि 1958 का एक कानून था कि आपके जो गंदम की, चीनी की, यहाँ पे आपके जो गन्ना उगाने वाले काश्तकार, जो छोटा काश्तकार था, उसको काश्तकारी से लेके, उगाने से लेके चीनी की कीमतें तय करने तक ये इख्तियार था शुगर माफिया और शुगर मिल एसोसिएशन के पास। इमरान खान ने ये कानून बदला और कोर्ट ने भी इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद की कि चीनी आप 110 की नहीं बेच सकते, आप 80 रुपए तक कीमतें लेके आओ। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस ताकतवर माफिया को भी कानून के नीचे लेके आया। फिर दूसरी चीज, निज़ाम के अंदर अगर हम समझते हैं कि कैसा है नया पाकिस्तान, लोग पूछते हैं। मैं एक मिसाल दे दूं कि हम खड़े हैं तहरीक इंसाफ के नौजवानों और मेरे पाकिस्तानियों, आप और आपका वज़ीर आज़म कहां पे खड़ा है, और ये जो दूसरा तबका जो खुद को कानून से बालातर समझता है, ये कहां पे खड़ा है। एक मिसाल देता चलूं कि सिर्फ पंजाब के अंदर जो अवाम का और रियासत का जमीन के ऊपर कब्जा था, इमरान खान की हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने 450 अरब का कब्जा छुड़वाया। एक तरफ हम कौम का, रियासत का, मुल्क की जमीन जो गुजार कर आ रहे हैं, दूसरी तरफ वो जा रहे हैं कहां पे, कोकर बरादरान के पास, और ताकतवर जो जिन्होंने कब्जा किया था उनके सपों में शामिल होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि खुद रायवंड के ऊपर भी कब्जे की जमीन से बना था। ये क्यों शुगर की तहकीकात नहीं कर सकते थे? शुगर मिले शरीफ खानदान की और जरदारियों की थी। ये क्यों बिजली की तहकीकात नहीं कर सकते थे? क्योंकि जो फेक अकाउंट्स की JIT है वो पढ़ लीजिए, उनके भी वहां पे IPPs और पावर प्लांट उन्होंने लगाए थे। इमरान खान यहाँ पे कारखाने बनाने नहीं आया। आज हम जलोज़ई से होके यहाँ पे आए हैं। इमरान खान पाकिस्तान के मुतवस्सित तबके के लिए छत मुहैया कर रहा है। आज भी नया हाउसिंग सोसाइटी के तहत सरगोदा, इस्लामाबाद, लाहौर के बाद अभी पेशावर, जलोज़ई में भी नए पाकिस्तान के तहत मुतवस्सित तबके के लिए, गरीब आदमी के लिए घर और छत मुहैया करने का प्रोजेक्ट है, उसका आगाज हो गया।
پھر دوسری طرف آپ دیکھیے کہ رحم اور احساس کی بات کی. آپ کے ملک میں پہلے بھی پرائم منسٹر گزرے اور ہم دیکھتے تھے کہ صرف علی شان پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس میں قیام نہیں, 5 کیمپ آفیسز رکھے تھے. 800 کروڑ سے زیادہ شہباز شریف نے سیکیورٹی اور کیمپ آفیسز پہ خرچ کیے. 450 کروڑ سے زیادہ نواز شریف نے آپ کا قوم کا پیسہ اڑایا کیمپ آفیسز کے اوپر, اپنے سیکیورٹی کے اوپر. اور ہمارا پرائم منسٹر عمران خان نہ صرف وزیر اعظم ہاؤس میں رہ رہا ہے, اپنے ذاتی گھر میں رہ رہا ہے, لیکن احساس اور رحم کی بات تھی, یہ کمٹمنٹ تھی, یہ سوچ تھی. جو سڑک پہ سونے والا تھا اس کو سڑک سے اٹھا کے ریاست کا مہمان بنا دیا, پناہ گاہوں کی تعمیر کر دی. پرائم منسٹر اعلان کرتے ہیں, جو فلاح ریاست میں امیر المومنین نے اعلان کیا تھا کہ میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. آج اسی عزم کو لے کے پرائم منسٹر عمران خان آگے بڑھے ہیں کہ کوئی پاکستان میں بھوکا نہیں سوئے گا. عام طبقے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی پاکستان تھا کہ پیٹ بھی خراب ہو جائے تو لندن جاتے ہیں. آپ کے 34 کروڑ روپے نواز شریف نے ایک دفعہ لندن میں علاج پہ خرچ کیے تھے. ان کے بیٹے, ان کے خاندان والے سارے علاج باہر کرتے تھے. عمران خان نے خود علاج کے اوپر اور باہر کے اوپر فوکس نہیں کیا. عمران خان نے خیبر پختونخوا سے آغاز کیا, ہر شہری کو مفت اور بہترین علاج کے لیے صحت انصاف کارڈ دیا. آزاد کشمیر میں اس کا آغاز ہو گیا, گلگت بلتستان میں ہو گیا, پنجاب میں ہو گیا, اور دسمبر تک پورے پنجاب میں بھی ہر شہری کے لیے 10 لاکھ تک مفت اور بہترین علاج نہ صرف سرکاری بلکہ پرائیویٹ اسپتال میں دستیاب ہوگا. اور پوچھتے ہیں کہ تبدیلی کدھر ہے؟ اس سے بڑی تبدیلی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی کراچی میں اگر خیبر پختونخوا کا یا پنجاب کا کوئی شہری اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے تو کراچی کے پرائیویٹ اسپتال میں صحت انصاف کارڈ اور خیبر پختونخوا کا آئی ڈی کارڈ دکھا کے اس کا تو مفت علاج ہو سکتا ہے, کراچی کے شہریوں کا نہیں ہو سکتا. اس سے بڑی تبدیلی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے تر پار کر, جو کہ صوبائی سبجیکٹ تھا, ہم نے تر پار کر میں بھی 100% مفت اور بہترین علاج کے لیے صحت انصاف کارڈ دے دیا. میں چند ان چیزوں کا اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ ہماری ترجیحات واضح ہیں. رحم اور احساس کے اوپر ہم نے اس معاشرے کی تشکیل کرنی ہے. ہم نے قانون کی بالادستی کے اوپر اس نظام کو مضبوط کرنا ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان ہوگا. جب بھی ہم ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جواب ملتا ہے کہ ہم نے سڑکیں بنائی تھی. اب سڑکوں کا ذرا سن لیجئے کہ سڑکیں بنائی تھی, لیکن آپ کیپٹلزم ایکلیز ہیل ایک کتاب ہے, وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ نواز شریف جب پہلی سڑک بھی بنا رہا تھا تو اس میں اس نے اپنا کمیشن نہیں بھولا. میں نہیں کہہ رہا, یہ اس کتاب میں ذکر ہے. ابھی جو براڈ شیٹ کی رپورٹ آئی تھی, براڈ شیٹ کا پورا سکینڈل آپ کے سامنے آ گیا. اس میں کیا تھا کہ سڑکیں بناتے تھے کمیشن لے کے, کک بیکس لیتے تھے, پہلے اپنی جیبیں بھرتے تھے, پھر سڑکوں پہ کام شروع ہوتا تھا. لیکن موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ پہلے ہم یہاں پہ ٹرانسپیرنسی لے کے آئی, ای پروکیورمنٹ کے اوپر چلے گئے کہ کمیشن نہیں ہوگا, یہاں پہ کرپشن نہیں ہوگا, یہاں پہ کک بیکس نہیں ہوں گے. ہم نے احتساب کیا. آپ پوچھتے ہیں نا کہ اگر لوٹا تھا تو آپ نے کیا کیا؟ صرف NHA میں پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے ان سے 21 ارب کی ریکوری کی ہے. صرف NHA ایک محکمے میں ان سے 21 ارب کی ریکوری ہو گئی. پھر اس کے بعد سڑکیں. اب ذرا سنتے جائیے. ہماری موجودہ حکومت نے پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن کیا تھا کہ بھائی سڑکیں بنانی ہے, ان سے زیادہ بنانی ہے, لیکن قرضے لے کے سڑکیں نہیں بنانی, موٹر ویز نہیں بنانی. ہمیں یہ کہا گیا کہ اورنج لائن کی طرح اور ملتان میٹرو کی طرح عوام سے سبسڈی کی مد میں عوام کی جیب کا, عوام کے ٹیکس کا پیسہ خرچ کر کے کہ کمرشلی فیزیبل اور اکنامکلی وائبل پروجیکٹ نہ ہو, اس کے اوپر خرچ نہیں کرنا. آپ نے ایسا ماڈل لے کے آنا ہے کہ جس سے سیاحت کا فروغ ہو, جس سے آپ کی زراعت کا فروغ ہو, جس سے عوام کے لیے آسانی ہو, لیکن اپنا پیسہ بھی وہ خود جنریٹ کرے اور کمرشلی فیزیبل ہو. ہم نے موجودہ حکومت نے پرائم منسٹر صاحب 13 پروجیکٹس کے اوپر آغاز کیا. درادم خیل منصوبے کے اوپر ہماری حکومت نے آغاز کیا. پشاور ڈی اے خان پروجیکٹ کے اوپر ہماری حکومت نے آغاز کیا. کوہاٹ پنڈی گیپ کے اوپر بھی موجودہ حکومت نے کے دور میں آغاز ہوا. ایمیٹ, خزدار بسیما, ہوشاب آواران, اس طرح ہمارے 13 منصوبوں کے اوپر ہم نے آغاز کیا.
ہم نے اپنے پہلے 2.5 سال میں کتنی سڑکیں بنائی ہیں؟ 1645 کلومیٹر. 1645 کلومیٹر. ان کے پہلے 2.5 سال میں کتنی سڑکیں بنی تھی؟ 545 کلومیٹر. ہم اپنے جو ہم نے شروع کیے یا اس سال شروع کریں گے, ٹوٹل منصوبہ بندی جو کی ہے وہ کتنی ہے؟ 6000 کلومیٹر. انہوں نے اپنے 5 سال میں کتنی سڑکوں کی منصوبہ بندی کی تھی؟ 2000 کلومیٹر. 300 گنا اس میں بھی زیادہ. اور ابھی جو ہم پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم مانگیں گے, جو پروجیکٹس بڑے بڑے میں آپ کے سامنے جلدی اس کا ذکر کروں کہ انشاءاللہ ہم پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم مانگیں گے. ملتان, لودرا, بہاولپور, ساؤتھ پنجاب کے اہم ترین شاہراہ ہے ہماری, وہ تیار ہے. پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم مانگیں گے, اس کا انشاءاللہ افتتاح کریں گے, اس کے اوپر کام کا آغاز ہوگا. ہمارا سب سے اہم ترین موٹر وے جی ٹی روڈ کے لوگوں سے آپ پوچھیں, ان کا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ موٹر ویز آپ کے لاہور کے ارد گرد تھے. آپ نے جی ٹی روڈ کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں دیا, لیکن ہماری حکومت نے, ہم انویسٹمنٹ پہ, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ عید کے بعد انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں سیالکوٹ کاریا پنڈی موٹر وے کا. پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم شاہراہ کہ بلکسر میاوالی مظفر گڑھ, اس کی بھی ہماری فیزیبلٹی آ گئی ہے. تھرسڈے کو انشاءاللہ اس کے اوپر میٹنگ ہے, اور انشاءاللہ 3-4 مہینے کے اندر پرائم منسٹر صاحب ساؤتھ پنجاب کے لیے جو خونی سڑک جس کو کہتے ہیں بلکسر میاوالی مظفر گڑھ, انشاءاللہ عید کے بعد ہم 3 مہینے بعد انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آغاز کریں گے. ایک اور بڑا موٹر وے حیدرآباد سکر سیالکوٹ کاریا کے بعد انشاءاللہ بیچ میں سوات موٹر وے کا دوسرا فیز بھی آ جائے گا, اس کا بھی افتتاح کریں گے ہم عید کے بعد. اس کے ساتھ دیر موٹر وے انشاءاللہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ سکر حیدرآباد 300 کلومیٹر کا بڑا موٹر وے, 200 بلین کا پروجیکٹ, وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ قرضے لے کے نہیں, انویسٹمنٹ لا کے وہ موٹر وے بنا رہے ہیں انشاءاللہ, اس کا بھی اس سال آغاز کریں گے. ایک اور اہم منصوبہ اس کے ساتھ مظفر گڑھ کے لیے پھر ڈی جی خان ڈی اے خان, اس کا بھی انشاءاللہ اسی سال آغاز ہوگا. اور ایک اور اہم ترین شاہراہ کا نام لیتا چلوں جو کہ سب سے اہم ہے, چمن کوئٹہ کراچی 796 کلومیٹر کی یہ شاہراہ ہے. یہ بھی ہم انشاءاللہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انشاءاللہ اس کو اسی سال اس کا آغاز کریں گے. تو کل ہم 6000 کلومیٹر کے اوپر اس سال تک آغاز کر لیں گے. 13 کے اوپر آغاز کر چکے, باقی آغاز کر لیں گے تو بنے 6118 کلومیٹر. ان کے 5 سال میں بنے, منصوبہ بندی ہوئی 2000 کلومیٹر کی. تو میں تو یہی پوچھوں گا کہ ایک ہی کام آپ کہتے تھے کہ میاں صاحب کو آتا ہے کہ وہ سڑکیں بناتا ہے. سڑکیں تو ہمارا NHA پرائم منسٹر صاحب تو بڑے کاس کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ تو ریاست میں مدینہ کی سوچ لے کے جا رہے ہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسا وزیر اعظم آیا ہے جو سعودی عرب جاتے ہیں, مدینہ منورہ داخل ہوتے ہیں, جہاز سے اترتے ہیں, پوری دنیا دیکھتی ہے, پوری دنیا کے میڈیا دیکھتے ہیں, لیکن وہ جہاز سے جب اترتے ہیں تو ننگے پیر اترتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے. اس کے احترام میں وہ اترتے ہیں کہ تخت و تاج کی کوئی اہمیت نہیں ہے, سب اس کے سامنے بالکل کسی چیز کی اوقات نہیں ہے. جب پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں اقوام متحدہ میں اور آغاز کرتے ہیں اسلام کے دعوت سے, اسلام کی تبلیغ سے, اسلام کے بیانیے سے, اسلام و فوبیا کے اوپر بات کرتے ہیں, تحفظ ناموس رسالت کے اوپر بات کرتے ہیں, دنیا کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اس کیمپین سے کس طرح ارباں مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے. ہم تو پرائم منسٹر صاحب سے یہ چیزیں چاہتے ہیں. سڑکیں تو ہم سے ان سے زیادہ بنا رہے ہیں, اور جو کہتے تھے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, جن کی یہ سوچ ہو تو ان سے کیا پوچھنا. انشاءاللہ نئے پاکستان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ہمارے 50 لاکھ گھروں کے اوپر کام شروع, صحت انصاف کارڈ, احساس پروگرام, بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا اور اسلام کا مقدمہ لڑنے کا جو بہترین اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کاز لے کے گئے. یہ چیزیں سڑکیں ہم نے زیادہ بنائی ہے اور زیادہ بنا رہے ہیں, آپ کی طرح قرضے لے کے نہیں, کمیشن اور جیبیں بھر کے نہیں, اور کھاتا ہے لگاتا ہے کا نعرہ لے کے نہیں, انویسٹمنٹ لا کے. آپ سب کا بہت شکریہ. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ملک میں سیاحت کا فروغ وزیر اعظم کا ویژن ہے. موٹر وے سے سیاحوں کو سوات تک آسان رسائی حاصل ہوگی. پچھلے دور حکومت میں چینی 140 روپے تک گئی تھی. طاقتور پر وہ لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے جن کے اپنے مفادات تھے. ہماری حکومت نے چینی مافیا کے خلاف تحقیقات کی. وزیر اعظم نے کمزور طبقے کے لیے احساس پروگرام شروع کیا. عمران خان حکومت میں کارخانے بنانے نہیں آئے. شہباز شریف نے 800 ارب روپے کیمپ آفس اور سیکیورٹی کے لیے خرچ کیے. رائے ونڈ محل قبضے کی زمین پر بنا ہے.
हाफिज़।